अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपके तमाम मामलात में आसानी फ़रमाए। अल्लाह ताला हम सबको इस्तकामत दें और अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारी परेशानियों को दूर फ़रमाए। आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक के हवाले से क्लिप रिकॉर्ड करवा रहा हूँ। बहुत कॉमन क्वेश्चन ये आता है अक्सर कि लोग डिस्पाइट एक गुनाह को लेके अल्लाह सुब्हानहू व तआला से तौबा इस्तग़फ़ार कर चुके होते हैं। इवन किसी का हक़ मारा हो उस इंसान से भी जाकर माफ़ी मांग चुके होते हैं और उम्रा कर आए होते हैं, उम्रा पे जाकर माफ़ियाँ मांग आए होते हैं। काफ़ी दुआएं कर चुके होते हैं, उसके हवाले से बहुत कसरत से इस्तग़फ़ार भी कर रहे होते हैं। बट समहाउ उनका एंड में क्वेश्चन यही होता है कि क्या अल्लाह ने मुझे माफ़ कर दिया है। जब कोई हादसा होता है ज़िंदगी में या कोई मुश्किल आती है तो सबसे पहले उनकी सोच इस तरफ जाती है कि लगता है अल्लाह ने मेरा वो गुनाह नहीं माफ़ किया और उसकी मुझे सज़ा मिल रही है आज। देखें, अल्लाह ताला की रहमत पे और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मग़फ़िरत पे शक करना ये भी बहुत बड़ा गुनाह है। एक स्कॉलर से पूछा गया, सही वाक़या है, हमारे इस्लामाबाद के एक स्कॉलर हैं, उनसे एक भाई ने पूछा कि कैसे पता लगेगा कि अल्लाह ताला ने मुझे माफ़ कर दिया। उन्होंने कहा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ख़ुद कुरान मजीद में कह रहे हैं, सूरह ज़ुमर चैप्टर 39 वर्स नंबर 53 कि कह दीजिए मेरे उन बंदों से जिन्होंने हदें पार कर दी हैं, ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा जमीआ, बेशक अल्लाह सारे के सारे गुनाह माफ़ कर देता है। अल्लाह ख़ुद कह रहा है कुरान में। अगर तुम्हें अल्लाह की बात का यकीन नहीं है तो मैं तुम्हें क्या कहूँ, मेरी बात पे तुम्हें कैसे यकीन आएगा। तो ये इन शॉर्ट उसका आंसर है कि क्या अल्लाह ने हमें माफ़ कर दिया है। देखिए, इंसान कुछ ऐसे गुनाह करता है जो बहुत बड़ा रिग्रेट का बाइस बनते हैं उसके लिए। मैं आपको मिसाल देता हूँ, जैसे वाशी, ज़ाहिर है जब वो इस्लाम में नहीं था तो वाशी से हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु शहीद हुए और जब उन्होंने इस्लाम कबूल किया वाशी ने, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी माफ़ कर दिया और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ऑफ़ कोर्स जब इंसान इस्लाम कबूल करता है तो माफ़ कर ही दिया। लेकिन कहीं ना कहीं उनके दिल में रिग्रेट था कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा, उनको कत्ल करने की वजह मैं बना, उनको शहीद करने की वजह मैं बना। तो ये रिग्रेट उनके दिल में था और ये असल में दिस रिग्रेट टुक हिम टू दिस स्टेप। कुछ रिग्रेट्स इंसान से बहुत बड़ा काम भी करवा लेते हैं। मुसैलमा कज़्ज़ाब को कत्ल करने वाला, मुसैलमा कज़्ज़ाब को मारने वाले वाशी थे और जब मुसैलमा कज़्ज़ाब को उन्होंने मारा तो फिर उन्होंने कहा कि आज मेरे दिल को सुकून मिला है। सो व्हाट डज़ दिस मीन कि कभी कभी एक नदामत, एक रिग्रेट इंसान से अच्छे काम, बहुत बड़ा कोई काम करवा लेती है। दैट इज़ अ गुड रिग्रेट। बट देखें, अगर वो ऐसा रिग्रेट है जो आपको मज़ीद ट्रॉमेटाइज कर रहा है, मज़ीद डिप्रेस कर रहा है, अनप्रोडक्टिव बना रहा है। देखिए, शैतान जो है उसको हर इंसान का पता है कि मैंने किस तरह से एक इंसान को परेशान करना है। अब वो आपका एक गुनाह पकड़ ले, जो गुनाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने माफ़ कर दिया हुआ है। अभी मैं आपके सामने दलाइल रखूँगा। हो ही नहीं सकता है कि इंसान खालिस तौबा करे, सच्चे दिल से तौबा करे, अल्लाह ताला उसका गुनाह ना माफ़ करे, हो ही नहीं सकता। लेकिन शैतान का काम है कि बार बार आपको याद करवाना कि तुम्हारा वो गुनाह, तुम्हारा वो गुनाह, लगता है अल्लाह ने माफ़ नहीं किया, लगता है उसी की सज़ा तुम्हें मिल रही है। तो ये शैतान का जो वसवसा है, इससे एक बंदा मुस्तकिल परेशान रहता है और फिर क्या होता है कि इंसान जो है परेशानी की हालत में, उसकी इबादत भी ख़राब होती है, उसकी उम्मीद मज़ीद टूटती है और बार बार वो फिर एक साइकिल में घूमता है, यानी जो डीमोटिवेशन का साइकिल है। तो देखें, मैंने जैसे शुरू में कहा, कई लोग अपने गुनाहों की माफ़ी मांग चुके होते हैं, लेकिन इवन 10 साल पहला कोई गुनाह है जिस पे वो माफ़ी मांग चुके हैं, दोबारा से कोई लाइफ में हादसा हो तो वो फ़ौरन कहते हैं कि यार मुझे लगता है मुझे उस गुनाह की सज़ा मिल रही है। तो कितनी बुरी बात है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमत पे शक करना, अल्लाह की मग़फ़िरत पे शक करना। इसके हवाले से इंशाअल्लाह जो लोग ट्रॉमा में हैं, जो ये समझते हैं कि पता नहीं हमारा गुनाह माफ़ हुआ कि नहीं हुआ, उनके सामने मैं ये कुरान की सबसे ज़्यादा होपफुल आया रखूँगा। ये जो आया मैं आपके सामने रखने लगा हूँ, सहाबा किराम के नज़दीक ये कुरान की सबसे होपफुल आया है। चैप्टर 39 वर्स नंबर 53, अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, कुल या इबादियल्लज़ीना अस्रफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा जमीआ इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। कह दीजिए, ए मेरे बंदो,
جنہوں نے حدیں پار کر دی ہیں اسراف کر کے، یعنی گناہوں کی حدیں پار کر دی ہیں بہت زیادہ گناہ کر کے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمام کے تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے، انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ انتہائی غفور ہے، انتہائی رحیم ہے۔ دیکھیے میرا سوال ہے، وہ لوگ جو یہ سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمیں معاف کر دیا گیا ہے کہ نہیں کر دیا گیا ہے، اور کچھ لوگ یہ بھی سوچتے ہیں کہ ہاں معاف تو کر دیا گیا ہے لیکن سٹل اس کی پنشمنٹ دنیا میں تو ہمیں ملے گی، یہ بھی کہیں نہ کہیں لوگوں کے مائنڈ میں بیٹھا ہوتا ہے کہ چلو معاف تو ہم ہو گئے ہیں لیکن کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ معافی ان کی ہو جاتی ہے لیکن ان کے ایول ایفیکٹس رہتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ معاف کرے، اس طرح کی نیگیٹو سوچ obviously شیطان کی طرف سے۔ میرا ایک سوال ہے، جب آپ کسی انتہائی ڈگنیفائڈ انسان سے معافی مانگیں، اپنے ذہن میں ایک انتہائی ڈگنیفائڈ انسان لائیں، آنریبل انسان لائیں جو بھی آپ کے سرکل میں ہے، امیجن کریں کہ آپ اس سے کسی چیز کی معافی مانگتے ہیں اور وہ بندہ آپ کو کہے کہ ٹھیک ہے میں نے آپ کو معاف کیا، تو اس کی معافی کا کیا مطلب ہے؟ اس کی معافی کا یہ مطلب ہے کہ میں نے بھلا دیا جس چیز کی آپ معافی مانگ رہے ہو، لیٹس فورگیٹ، فورگیو اینڈ فورگیٹ، اور اس کی معافی کا یہ بھی مطلب ہے کہ ریسٹ ایشورڈ یہ تمہیں دوبارہ کوٹ نہیں کیا جائے گا، جس کی تم نے معافی مانگ لی ہے یہ دوبارہ تمہیں کوٹ نہیں کیا جائے گا، اور تیسری چیز کہ اس سے متعلق کوئی بھی ایول ایفیکٹ تم پر نہیں آئے گا، اس کی گارنٹی میں دیتا ہوں، یہ آنریبل انسان آپ کو کہے گا، اس کی گارنٹی میں دیتا ہوں کہ اس سے متعلق جو شر ہے، ایول ہے، وہ تم پر نہیں آئے گا کیونکہ اس کی معافی مانگ چکے ہو تم، دس از اوور، دا چیپٹر از کلوزڈ۔ اب آپ سوچیں، اگر ایک آنریبل انسان سے آپ کی یہ امید ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو کہ کائنات کا رب ہے، جو کہ سب سے زیادہ غفور ہے، سب سے زیادہ رحیم ہے، جو ایک ایک ایٹم کو کنٹرول کرتا ہے، جو لوگوں کے دلوں کو کنٹرول کرتا ہے، جو جس کے اجازت کے بغیر ایک چڑیا بھی پر نہیں مار سکتی، جس کی اجازت کے بغیر ایک ایٹم نہیں ہل سکتا، تو جب آپ اس سے معافی مانگتے ہیں تو پھر کیا معاملہ ہے؟ اللہ سے زیادہ آنریبل اور ڈگنیفائڈ کون ہے؟ جب اللہ سے آپ نے معافی مانگی اور اللہ نے آپ کو معاف کر دیا تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا یہ مطلب ہے کہ اٹس فارگوٹن، اٹس اوور، اور اس کے ایول ایفیکٹس تم تک نہیں آئیں گے۔ یہی مطلب ہے، جو مطلب آپ ایک آنریبل انسان سے سمجھ رہے ہیں، وہی مطلب سب سے زیادہ آنریبل ہستی، ڈگنیفائڈ ہستی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہ ذات ہے جو گناہوں پہ پردہ بھی ڈالتا ہے بلکہ گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے، یعنی اتنا مرسیفل ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ، اتنا رحمان و رحیم ہے۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو وسوسے آتے ہیں کہ پتہ نہیں مجھے معاف کیا گیا کہ نہیں کیا گیا، آف کورس یہ شیطان کی طرف سے، کیونکہ شیطان تو چاہتا ہے آپ کو مستقل پریشان رکھنا۔ ہیونگ سیڈ اٹ، اپنے گناہوں پہ نادم ہونا اور اس وجہ سے نادم ہونا کہ انسان ہمبل رہے، یہ ایک اچھی عادت ہے، لیکن اتنا ایکسٹرا نادم ہونا کہ اس گناہ کے ریگریٹ کو ان پروڈکٹیو بنا لینا اور ہر وقت پریشان رہنا، یہ پھر شیطان کی طرف سے وسوسہ ہے۔ اس حوالے سے میں سورہ زمر کی جو آیت نمبر 53 آپ کے سامنے رکھی، اس میں سے 10 پوائنٹس وہ امام الرازی جو تفسیر الرازی ہے، اس میں امام الرازی 10 ایسے نقطے بیان کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت کے حوالے سے جو اس آیت سے نکلتے ہیں، اس ایک آیت سے۔ یعنی دیکھیں مفسرین نے کتنا غور کیا ہے قرآن مجید میں۔ کیا نقطے نکلتے ہیں؟ سب سے پہلے امام الرازی کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا یا عبادی، عبادی کا مطلب ہے میرے بندوں۔ امام الرازی کہتے ہیں کہ جب اللہ آپ کو اپنا کہہ رہا ہے، جیسے آپ باپ سے معافی مانگیں، باپ آپ کو کہے کہ ٹھیک ہے میں نے تجھے معاف کیا، اور باپ آپ کو کہے کہ اے میرے بیٹے یا اے میری بیٹی میں نے تجھے معاف کیا، آپ مجھے بتائیں کہ جب باپ آپ کو اپنا کہہ کے مخاطب کرے گا تو کتنا کانفیڈنس آپ کا بڑھنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اپنا کہہ کے پکار رہا ہے کہ میرے بندو، یہ بھی کہا جا سکتا تھا کل یا ایھا الانسان، اے انسان، یہ بھی تو کہا جا سکتا تھا، لیکن نہیں، اللہ نے کہا کل یا عبادی، اے میرے بندوں۔ تو پہلی بات امام الرازی نے کہ اللہ آپ کو اپنا کہہ رہا ہے تو وہ معاف کیوں نہیں کرے گا آپ کو؟ اتنے پیار سے آپ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ بات کر رہا ہے۔ نمبر 2، عبادی
عبد آپ کو پتہ ہے غلام کو بھی کہتے ہیں، اور عبد جو ہے یہ ایک بیچارگی کی سٹیٹ ہے، مسکنت کی سٹیٹ ہے، عاجزی کی سٹیٹ ہے، محتاجی کی سٹیٹ ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کو یہ امید دلا رہا ہے اور یہ بات باور کروا رہا ہے کہ مجھے پتہ ہے تم کس محتاجی سے، کس بیچارگی سے میرے پاس آئے ہو، اور تمہیں یہ کتنا تنگ کرتی ہے چیز، یہ ریگریٹ تمہیں کتنا تنگ کرتا ہے، یہ مجھے معلوم ہے۔ تو عبادی سے یہ امپلیکیشن بھی نکلتی ہے کہ تم انتہائی محتاجی کی سٹیٹ میں آئے ہو اور یہ مجھے بات پتہ ہے۔ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے عبادی کا لفظ جو استعمال کیا، اس میں ایک تو اپنائیت اور دوسرا اس میں یہ اکنالجمنٹ ہے کہ آئی نو وٹ یو آر گوئنگ تھرو، مجھے پتہ ہے تمہیں کیا چیز تنگ کر رہی ہے اور تم کتنا محتاجی میں آئے ہو، کتنی بیچارگی میں آئے ہو۔ پوائنٹ نمبر 3، امام الرازی کہتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے اور حدیں پار کی ہیں۔ سبحان اللہ، اس میں کتنا گہرا نقطہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے جب آپ نے کسی انسان کا کوئی نقصان کیا ہوتا ہے نا، یعنی آپ کی کسی سے لڑائی ہوئی، آپ نے گالم گلوچ کی یا ان کا کوئی حق مار لیا، تو انسانوں کے ساتھ جب بھی آپ معافی مانگیں گے تو ان کا بھی کوئی نہ کوئی نقصان ہوا ہوگا، آپ کا تو ہوا ہوگا، ان کا بھی کوئی نہ کوئی نقصان ہوا ہوگا، کیونکہ وہ انسان ہے۔ اور جب آپ نے کسی دوسرے کا بھی نقصان کیا ہوا ہے، جیسے مجھ سے کوئی معافی مانگنے آئے، تو میرے لیے تھوڑا سا شاید مشکل ہو کہ میں سوچوں کہ یار اس نے میرا اتنا نقصان کیا، میں نے اسے معاف کرنا ہے، تو مجھے ذرا جہاد میں نفس زیادہ کرنی پڑے گی، کیونکہ مجھے بھی نقصان ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو کہتا ہے کہ اے میرے بندے، تو نے ظلم بھی اپنے اوپر کیا ہے، مجھے تو کوئی نقصان پہنچایا ہی نہیں، میں تجھے کیوں نہیں معاف کروں گا۔ آپ دیکھیں کتنا گہرا نقطہ امام الرازی نے بیان کیا کہ اللہ کہتا ہے کہ تو نے اپنی ہی جان پہ ظلم کیا ہے، مجھے تو کچھ نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے، جب ہم اللہ کی کوئی بات نہ مانیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو تو کوئی نقصان نہیں پہنچتا اس سے۔ تو اللہ گارنٹی دے رہا ہے کہ جب میرا نقصان ہی تو نے کوئی نہیں کیا، میں تجھے کیوں نہیں معاف کروں گا۔ اللہ اکبر، تو نے نقصان بھی اپنا کیا ہے، معافی بھی تو مانگ رہا ہے، تو تجھے کیوں نہیں معافی ملے گی۔ چوتھا پوائنٹ امام الرازی کہتے ہیں کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ میں صریح الفاظ کے ساتھ نا امید ہونے سے منع فرمایا کہ دیکھو ہرگز مایوس نہ ہونا میری رحمت سے۔ پانچواں پوائنٹ من رحمت اللہ، آپ دیکھیے کہ یہاں پر یہ بھی کہا جا سکتا تھا عربی لینگویج کے مطابق لا تقنطوا من رحمتی۔ امام الرازی کہتے ہیں کہ یا عبادی، اے میرے بندوں کے ساتھ خطاب کے بعد کلام کا تقاضا یہ تھا کہ کہا جاتا لا تقنطوا من رحمتی، کہ میری رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنا ذاتی نام جو کہ ہے اللہ کا ذاتی نام ہے، باقی صفاتی نام ہے، سب سے گریٹسٹ نیم ہے اللہ کا اللہ۔ امام راضی کہتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنا ذاتی نام استعمال کیا، یہ نہیں کہا لا تقنطوا من رحمتی، یہ بھی ٹھیک تھا اگر یہی بات ہوتی لا تقنطوا من رحمتی، میری رحمت سے مایوس نہ ہو، لیکن اللہ نے کہا کہ من رحمت اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ یہ پتہ کیا ہے؟ یہ بالکل اسی طرح ہے کہ ایک بیٹا باپ سے یا ایک بیٹی باپ سے معافی مانگنے آئے، باپ کہے کہ میں نے تجھے معاف کیا، لیکن باپ کہے کہ میں نے اپنا نام لے، میں نے لیٹ سے عبداللہ نے سن آف فلانے نے تجھے معاف کیا، تو کتنی اپنائیت ہے اس میں اور کتنا ایمفسس ہے اس میں کہ وہ اپنا نام لے کر کہہ رہے ہیں کہ میں نے تجھے معاف کر دیا ہے بیٹا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنا ذاتی نام استعمال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جانا، میں گارنٹی دے رہا ہوں، اللہ گارنٹی دے رہا ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جانا۔ چھٹا پوائنٹ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، امام الرازی کہتے ہیں یہاں پہ یہ بھی کہا جا سکتا تھا انہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک وہ تمام کے تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے، لیکن اگین ایمفسس کے لیے، مزید تاکید کے لیے، اللہ کو پتہ ہے کہ میرے جو بندے ہیں یہ بہت کمزور ہیں، بار بار ظاہر ہے ان کو پریشانی ہوگی، ان کو وسوسے آئیں گے، تو اللہ نے مزید ایمفسس کے لیے دوبارہ کہا ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک میں اللہ سب کے سب گناہ معاف فرما دوں گا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر ساتواں پوائنٹ آپ دیکھیے کہ یہ بات اگر ہوتی
انہ یغفر الذنوب، کہ گناہ جو ہیں، ظاہر ہے ذنوب گناہوں کی جمع ہے، آلریڈی ذنوب کا مطلب ہے کہ سارے کے سارے گناہ جمع ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مزید تاکید کے لیے جمیعہ بھی کہہ دیا کہ تمام کے تمام گناہ، جمیعہ کے ساتھ مزید تاکید فرما دی کہ اللہ تعالیٰ توبہ کے ساتھ تمام گناہ حتیٰ کہ شرک اکبر جیسے گناہ کو بھی بخش دیتا ہے اگر توبہ سچی ہے۔ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ بار بار اپنے بندوں کو اس ایک آیا میں کتنی تاکید ہے، کتنا ایمفسس ہے، اللہ بار بار اپنی رحمت پہ ایمفسس کر رہا ہے کہ یہ بھول نہ جائیں، ان کو ٹراما نہ رہے اس چیز کا، گارنٹی دے رہا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ اور پھر 8واں پوائنٹ، انہ هو الغفور الرحیم۔ امام الرازی کہتے ہیں کہ اگر صرف یہی بات ہوتی کہ انہ الغفور الرحیم تو یہ بھی بات درست تھی، دوبارہ سے تاکید دلانے کے لیے، دوبارہ سے ایمفسس کرنے کے لیے اللہ نے کہا بے شک وہ اور وہ، انہ هو الغفور الرحیم، 2 بار اللہ نے ایمفسس دلایا کہ یہ بندہ اس کو شک نہ ہو میری توبہ پہ، بے شک وہ اور وہ تمام کے تمام گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اور پھر 9واں پوائنٹ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے الغفور، یہ جو اللہ کا ایٹریبیوٹ ہے، اللہ کی صفت ہے الغفور، یہ غفرہ سے نکلا ہے جس کا اصل معنی ہے پردہ ڈالنا، اور ظاہر ہے کہ الغفور اس سے مبالغے کا صیغہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ بندوں کے گناہوں پر بہت زیادہ پردہ ڈالنے والا ہے، یہ عذاب کا باعث بننے والی چیزوں کو دور کرنے کی طرف اشارہ۔ اللہ اکبر، یہ ہے گارنٹی۔ جو بندہ سمجھتا ہے نا کہ ہاں شاید معافی ہو چکی ہے لیکن دیکھیں کچھ گناہ ہوتے ہیں کہ ان کا اثر تو رہتا ہے، تو ان کے لیے یہ تاکید یہاں پر کی جا رہی ہے کہ نہیں، جب چھپا دیا اللہ نے، ختم کر دیا اس چیز کو اور بہت زیادہ اس کو چھپا دیا تو اس کا اثر بھی نہیں آئے گا تمہاری زندگیوں پر۔ کیوں یہ سوچتے ہو کہ 10 سال پرانا کیا گناہ اس کی سزا آج مل رہی ہے؟ بھئی کتنی بار توبہ کر چکے ہو، کتنی بار اللہ سبحانہ تعالیٰ سے معافی مانگ چکے ہو، لیکن معافی خالص ہونی چاہیے، توبہ خالص ہونی چاہیے، دوبارہ نہیں پلٹنا اس گناہ کی طرف۔ ہاں، حدیث میں، صحیح مسلم کی حدیث سے یہ اشارہ بھی ملتا ہے کہ کبھی کبھی ایک انسان ایک گناہ میں اس طرح پڑ جاتا ہے کہ وہ ریپیٹ کرتا ہے اس گناہ کو، لیکن بار بار سچی توبہ کرتا ہے، توبہ اس کی خالص ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اسے ہر بار معاف فرماتا ہے۔ لیکن جان بوجھ کے گناہ کی طرف جانا یہ خطرناک بات ہے۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو غفور، غفرہ اس کا روٹ ورڈ ہے، یعنی پردہ ڈال دیتا ہے، اور الغفور مبالغے کا صیغہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر گناہ پہ پردہ ڈال دے گا تمہارے۔ اور پھر الرحیم، رحم سے مبالغے کا صیغہ ہے، اور یہ کہ وہ بے حد رحم کرنے والا ہے۔ تو یہ مغفرت کے بعد مزید رحمت کے نتیجے میں عطا ہونے والی نعمتوں کی طرف اشارہ۔ اللہ اکبر، یعنی ریجوائس، خوش ہو جاؤ، گناہ کی معافی جب ہو گئی تو اب نعمتیں ملیں گی تمہیں۔ لیکن انسان نفسیاتی طور پہ اپنے آپ کو اتنا گرا لیتا ہے، اتنا نیگیٹو کر لیتا ہے کہ کوئی نعمت مل بھی رہی ہوتی ہے اس کی طرف توجہ نہیں کرتا، اور اسی ڈپریشن میں رہتا ہے، میرا گناہ نہیں معاف ہوا، میرا گناہ نہیں معاف ہوا، نعمتوں کی طرف، رحمتوں کی طرف دیکھ ہی نہیں رہا ہوتا۔ اللہ گارنٹی دے رہا ہے۔ امام الرازی کہتے ہیں کہ الغفور کے بعد الرحیم جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا، یہ مغفرت کے بعد مزید رحمت کے نتیجے میں عطا ہونے والی نعمتوں کی طرف اشارہ ہے۔ اس کی مثال بھی دی امام الرازی نے کہ مثلاً کوئی شخص کسی چور کو چوری کرتے ہوئے پکڑ لیتا ہے، اب وہ اسے سزا دے یا دلوا سکتا ہے، مگر وہ اس کی منتوں اور آئندہ ایسا نہ کرنے کے وعدے کی وجہ سے اس کی چوری پر پردہ ڈال دیتا ہے اور کسی کو اس کی اطلاع نہیں دیتا۔ یہ مغفرت ہے۔ پھر وہ اس کی حالت زار پر رحم کرتے ہوئے اسے کچھ رقم دے کر کاروبار میں کھڑا کر دیتا ہے، یہ اس پر رحم ہے۔ اللہ اکبر۔ مغفرت کیا ہے کہ اس کی چوری چھپا لی، رحمت کیا ہے کہ اس کو کچھ رقم دے دی کہ اپنا کاروبار کرو اور چوری سے نکلو۔ سبحان اللہ، خوش ہو جائیں، اللہ تعالیٰ گناہ بھی معاف فرمائے گا، پردہ بھی ڈالے گا، اور آپ کو انیبل کرے گا کہ آپ گناہ سے انشاءاللہ تعالیٰ نکلیں اگر توبہ خالص ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اس کے بندے گناہوں سے نکلیں۔ اور آخری بات، الغفور الرحیم، اس میں جو ال کا صیغہ ہے، جو ڈیفینیٹ ناؤن ہے، ال کا صیغہ آپ کو پتہ ہے پرفیکشن کا صیغہ ہے،
اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے علاوہ نہ کوئی الغفور ہے نہ کوئی الرحیم ہے، یعنی آئی ایم دا ون جو تیرا گناہ اصل میں چھپا سکتا ہے، اس لیے مجھے سے مانگ، مجھے سے امید لگا۔ تو بردرز اینڈ سسٹرز، ریجوائس، بی ہیپی کہ دس از آور لارڈ جو اتنا رحمان ہے، اتنا رحیم ہے، گناہوں پہ پردہ ڈالنے والا ہے، اور جب اس نے معاف کر دیا تو ریسٹ ایشورڈ اس گناہ کی نحوست، اس گناہ کا شر آپ پر نہیں آئے گا۔ ایک دعا بھی سکھا دیتا ہوں، اللہم انی اعوذ بک من شر ما عملت ومن شر ما لم اعمل۔ یہ بہت خوبصورت دعا ہے کہ اللہ میں اس گناہ کے شر سے پناہ مانگتا ہوں، اس عمل کے شر سے، اور اس کے آنے والے بعد کے آنے والے شر سے پناہ مانگتا ہوں جو میں نے گناہ کیا۔ یہ دعا بھی بہت کریں۔ اللہ تعالیٰ کی امید سے مایوس نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ انسان خوش رہے، اللہ چاہتا ہے انسان پر امید رہے۔ امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس سوال کا جواب بھی مل گیا ہوگا کہ اللہ نے معاف کیا یا نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہیں اور بہت امید کے ساتھ مانگتے رہیں، استغفار کریں کثرت سے۔ اللہ تعالیٰ ضرور آپ کا گناہ بھی چھپائے گا، آپ پہ رحمت بھی کرے گا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو بہت نعمتوں سے بھی نوازے گا۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔